morning and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. रावलपिंडी की अडयाला जेल के तराफ में आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के माबैन मैदान जंग का समा नजर आया है। तसादुम की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पुलिस ने बानी तहरीक इंसाफ की तीनों बहनों और वकला को मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर साहबजादा हामिद रजा समेत खवातीन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया, ताहम बाद में रिहा भी कर दिया गया। पथराव की वजह से तहरीक इंसाफ के बुजुर्ग रहनुमा मियां अजहर जख्मी हो गए। पुलिस ने बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को एक शादी हॉल के करीब रहा कर दिया, ताहम उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस वक्त तक धरना ख़त्म नहीं करेंगी जब तक उनकी भाई से मुलाकात नहीं हो जाती। इस हवाले से अलीमा खान ने कहा कि मुलाकात ना करवाने की वजह मालूम नहीं, मुलाकात ना करवाई गई तो धरना देंगे। लेट्स वॉच इट। फैमिली मीटिंग डे है और उसके बावजूद आप लोगों को रोक लिया गया। यही लोग होते हैं जब हम आते हैं तो पता नहीं घबरा क्यों रहे हैं। यहाँ तो और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल में नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे ये नहीं समझ आ रही। पहले हमें 2-3 हफ्ते हो गए हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, और आज भी पूरी नफरी पुलिस की खड़ी करती है ताकि हम इमरान खान से ना मुलाकात करें तो हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। हमें क्यों नहीं मुलाकात करने देंगे। अगर आज मुलाकात नहीं करने दी जाती है तो अगला अमल क्या होगा। मैंने तो ये बड़े दिन पहले ट्वीट कर दिया था कि अगर हमें मुलाकात नहीं करने देते तो हम यहीं बैठेंगे। हम तो यहीं बैठे, फैमिली हमारी इधर ही बैठेगी, तो हम परेशान हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की बहनों की मुलाकात ना करवाना गलत है, ये मुलाकात उनका कानूनी हक है। अदालत भी मुलाकात के हवाले से एक फैसला दे चुकी है। लेट्स वॉच मिस्टर गौहर। फरमाइशी गिरफ्तारियां नहीं है, लेकिन किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उनका राइट है अपने भाई से मिलना, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तीन मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपने मुलाकात करानी है। उनके 2 मुलाकातें हैं, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को। जब लास्ट 20 तारीख को उनकी मुलाकात हुई है तो 20 तारीख की मुलाकात के बाद 25 को भी नहीं हुई, 26 को भी नहीं हुई। आज उन्होंने कहा था कि अगर मुलाकात हमारी नहीं हुई तो हम यहाँ बैठेंगे। गौहर खान ने बैकडोर बातचीत की खुलकर तरदीद की और कहा कि इस वक्त किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ये भी देखिए। जहाँ तक डील का ताल्लुक है, डील का कभी भी तस्करा नहीं हुआ। इवन लास्ट टाइम भी जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें भी कैटेगोरिकली कहा था कि डील इज ऑफ द टेबल, हम चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो। 2 लिमिटेड हमने पॉइंट्स रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़याम हो। इसलिए जो आज़म स्वाति साहब ने किया वो एक डिफरेंट तनाजुर में, उन्हें मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया। मुज़ाकरात वही थे जो हमने इनिशिएट किए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके, और अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे। आज एक जानिब बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। दोनों शख्सियात की मुलाकात पर तहरीक इंसाफ के अंदर ही से अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने ट्वीट किया कि मुझे अडयाला जेल से चंद मील दूर पुलिस नाके पर रोक दिया गया। चेयरमैन PTI को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बानी की दोनों बहनों ने अलीमा आपा के बगैर मुलाकात से इनकार करके साबित कर दिया कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा ही किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद मुलाकात करने वालों ने अतात गुजारी की। अफसोस बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी से राब्ते बरकरार रखने के लिए ये मुलाकात जरूरी है। वकील तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि जिन्होंने आज बानी से मुलाकात की वो आइंदा मुलाकात का ना ही सोचें। उन्हें भी देखें। हमें ये नहीं पता कि हमें जो लिस्ट देते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो नहीं जाते और मनपसंद लोगों को बुलाया जाता है। खान साहब अंदर बैठ के कहते हैं कि जिनको मैं मिलना चाहता हूँ उनको मिलाया नहीं जा रहा, जिनको मैं नहीं बुलाता वो आ जाते हैं। ये कौन भेज रहा है। आज जो पॉलिसी हमने तय की है, मैंने और सलमान अकरम राजा ने, कि जो लिस्ट हम देंगे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर उस लिस्ट पे बंदा नहीं गया तो हम कोई बंदा नहीं जाने देंगे। ये आज जो लोग गए ना भूल जाए, आइंदा ये जाएंगे लिस्ट के मुताबिक बंदा जाएगा तो नहीं तो कोई नहीं जाएगा। वो लिस्ट पे अमल दरामद कराएंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने की एक वजह मुराद सईद के एहतजाज की कॉल भी कही जा सकती है। मुराद सईद ने 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाज का ऐलान कर रखा था, जिस पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी भी हैरान और परेशान नजर आ रही है कि ये किधर से आई है कॉल। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम अरकान ने मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के एकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
توقع ہے کہ یہ معاملہ جیل میں قید پارٹی کے بانی چیئرمین کے روبرو اٹھایا جائے گا. بانی ہی فیصلہ کریں گے کہ مراد سعید جیسے سخت گیر پارٹی رہنماؤں کے محاذ آرائی پر اپنی موقف کی حمایت کرنا ہے یا پارٹی کے اعتدال پسند رہنماؤں کی حمایت اور کشیدگی کو کم کر کے ریلیف حاصل کرنا ہے. پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ایسے فیصلوں کی منظوری بانی کی طرف سے آئے. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کے احتجاجی مارچ اور ریلیوں سے سیاسی فائدہ بہت کم اور جیل میں قید قیادت پر دباؤ بڑھا ہے. پارٹی کے ایک اندرونی ذریعے کا کہنا تھا کہ توقعات کے مطابق عالمی دباؤ آیا اور نہ ہی جارحانہ سیاست سے ہمیں کوئی راحت ملی. ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ عدلیہ وہ کام نہیں کر سکتی جس کی ہمیں امید تھی. مذاکرات بہترین آپشن ہے لیکن متجارب سوشل میڈیا کی موجودگی میں کامیابی ممکن نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کو 9 مئی سے متعلق کیسز کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 9 مئی ضمانت منسوخی کی اپیلوں کی سماعت کی. عدالت نے حکم دیا کہ انسداد دہشت گردی عدالتیں ہر 15 روز میں ٹرائل سے متعلق پیش رفت رپورٹس متعلقہ ہائی کورٹس میں جمع کرائیں. دوران سماعت بڑی انٹرسٹنگ صورتحال رہی، اس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کچھ باتیں ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. خدیجہ شاہ کے وکیل سمیر کھوسہ نے کہا کہ میری موکلہ کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں پر اعتماد کریں اور کیسز چلنے دیں. جسٹس صلاح الدین نے خدیجہ شاہ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ محض تاثر کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کے حقوق متاثر ہوں گے. وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ پھر ہمارا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مردان میں مشال خان کا قتل کا واقعہ ہوا تھا. اس میں اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس میں تھا. مشال خان قتل کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا. انسداد دہشت گردی عدالت پر اعتماد کریں، عدالت پرفارم کر سکتی ہے. بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. آج اسٹارٹ ود دی فارمر گورنر عمران اسماعیل. تھینک یو سو مچ عمران اسماعیل صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی جو ایک ملاقات ہوئی ہے، بڑی ایکٹیویٹی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے آپ کی فواد چودھری صاحب کی، اینڈ دین محمود مولوی صاحب واز دیئر جو آپ نے کل یو ایس ایمبیسی کے منسٹر کاؤنسلر برائے سیاسی امور سے ملاقات کی. اس کے علاوہ آپ نے ایمبیسڈر ٹو سعودی عربیہ سے بھی ملاقات کی. یہ ملاقاتیں آپ اسی سلسلے میں کرے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے یا انٹرنیشنل پریشر بڑھایا جائے؟ شکریہ فریا آپ کا بہت. بیسکلی مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پریشر یا انٹرنیشنل مدد حاصل کی جائے. یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی ہماری ملاقاتیں ان کے ساتھ، اور وہ ملاقاتیں ہوئیں. امریکن کے ساتھ بھی ہوئی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ملاقات رہی. ہماری برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جو کافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمت افزا ملاقات تھی. ہمت افزا اس معنی میں کہ وہ جو امریکن ٹیرفز لگے ہیں اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہ بڑے ویلکمنگ تھے، اوپن ٹو آئیڈیاز تھے اس کے اوپر. اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی گفتگو رہی. اوکے، کیا گفتگو رہی ذرا شیئر کریں. فریا دیکھیں، جو اس وقت کے حالات ہیں کسی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ بھی ان کو بھی علم تھا حالات کا، اور ہمیں بھی ادراک تھا معاملات کا، چیزوں کا. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو ایک ہیواک پلے کر رہا ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر، وہ ایک مختلف پکچر دے رہا ہے جو کہ انکریکٹ ہے. وہ پکچر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ پاکستان مخالف بیانیہ تک بنانے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس کو بھی ڈیفیوز کرنا تھا، اور عمران خان صاحب کی جو اسیری ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور سیاسی موومنٹ کے اوپر آزادی کے لیے بھی بات چیت ہوئی کہ ہر جماعت کو سیاسی موومنٹ کی آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ دھرنا ہو، ریلی ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، یا اور کوئی ایکٹیویٹی ہو، یا الیکشن ہو. الیکشن میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ اس کا بھی وہاں پہ گفتگو میں رہا بات چیت. ویسے یہ ایک الگ ہی ڈیبیٹ ہے کہ میں اب آپ کو یاد کراؤں کہ آپ لوگ کیا باتیں کرتے تھے کہ ہماری جو ملک کی باتیں ہیں وہ نہیں غیروں سے ہوں گی، لیکن اس کو چھوڑ دیں. آپ ان ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو یا بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے، یا کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے کسی کے تھرو، یا اپنے تئیں ہی کوشش ہے؟ نہیں، میرا بالکل کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی کے تھرو. میری کوشش ہے کہ میرا رابطہ ہو جائے اور میری ملاقات ہو جائے ان کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ. اور آپ بقول آپ کے جو آپ لوگ نام لیتے ہیں، بانی خان نام رکھ لیتے ہیں اس کا، تاکہ آپ کے بھی
ضد رہ جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے. تو وہ میری کوشش ہے کہ کسی طرح میری ملاقات ہو جائے ان کے ساتھ, اور میں اس کوشش کر رہا ہوں, کورٹ میں بھی اپلائی کر رہا ہوں. بٹ سو اٹس لائک آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹ ہے, بٹ کیا ہم سمجھے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک فورم بنا رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں بانی خان, میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کہہ لیں, ان کو باہر نکالنے کے لیے ہے, کیا یہ اب ایکٹیو ہو گیا یہ فورم, یہ اسی لیے ہے؟ بالکل ایسے ایکٹیو ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, اس میں ہم اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے آج کراچی آنا, اپنی ملاقاتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں, آپ کی ملاقات کا اب کیا کریں ہم؟ فریہ دیکھیں, بڑی اٹس اے ویری سوری فگر. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس جیل سے باہر کوئی قیادت ایسی ہے نہیں جو پولیٹیکل ویژن یا وزڈم رکھتی ہو. آج جو علیمہ خان نے اپیل کی تھی سارے لوگوں سے کہ وہ آئیں اور وہاں باہر دھرنا دیں, آج تک تو یہ اپیل ہی نہیں کسی نے کی. حالانکہ سب سے پہلے تو جا کے اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے تھا, وہاں تو گئے نہیں. یہ تو عجیب عجیب لوگ ہیں. آج میں دیکھ رہا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اپنے چیئرمین کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ملنے گئے تھے, وہ ان کے لائر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وہ جا کے دکھائیں مجھے. میں تو بالکل, یعنی یہ قیادت عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے سے تو قاصر ہے, یہ بات تو بالکل پکی ہے. یہ اپنی دھن میں مگن ہے اس وقت, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کون سے ایکشن کو آپ ہم انڈورس کر سکتے ہیں کہ ہاں اس چیز سے عمران خان کو باہر نکلنے میں کوئی تھوڑی مدد ہوگی یا کوئی چیز ایسی ہوگی, کوئی پریشر آئے گا گورنمنٹ کے اوپر. وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں, بلکہ بس اس میں اپنے نمبر ٹاننے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو جاتے ہیں ملنے, جن کو موقع مل جاتا ہے, وہ دوسرے کی شکایت کرتے ہیں, اس کو پارٹی سے نکال دو, اس کو پارٹی سے نکال دو. ارے بھائی پارٹی میں مشکل وقت ہے. اگر اس وقت پارٹی میں کوئی شخص آپ کو ناپسند ہے, اس کی شکل نہیں پسند, اس کا خاندان نہیں پسند, برداشت کریں. فی الحال تو عمران خان کو باہر نکالنے کی بات کریں. کوئی امن ریلی کر رہا ہے, کوئی کیا چمن ریلی کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں. انہوں نے بھوک ہڑتال اناؤنس کی تھی, عمر ایوب صاحب نے, 3 سے 7 بجے تک بھوک ہڑتال کریں گے. اس سے زیادہ مزاحیہ کام اور کوئی ہو نہیں سکتا. اٹس اے پولیٹیکل کامیڈی. پولیٹیکل کامیڈی آپ کہہ رہے ہیں. احمد اویس صاحب, کیونکہ ابھی اس وقت لیڈرشپ کا ذکر ہو رہا ہے, بٹ جو آج ہوا اس میں 2 الگ موقف آئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف ہے کہ کسی کو بھی ملنا نہیں چاہیے تھا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے, کچھ لوگ دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا ایشو ہے کہ ناکہ بندی اس کے اوپر کر دینا اور وہاں پہ بڑے بڑے کنٹینر لگا دینا اور راستے روکنا, گرفتاریاں کرنا اور پھر آپس میں مقابلے شروع ہو جانا, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجیٹیشن کی طرف تو خود دھکیل رہے ہیں. حالانکہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس قسم کے اگر پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان جو ہیں یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر عمران خان کو ملنا چاہتے ہیں تو کون سی قیامت کی بات ہے بتائیں؟ کیا وہ جیل جو ہے, اڈیالہ جیل جو ہے, وہ سر کے اوپر اٹھا کے وہاں سے کہیں نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے جیل سمیت؟ از اٹ پاسبل؟ بٹ آج ہی کا دن جس دن منرلز کے اوپر فورم ہو رہا تھا, اڈیالہ کے باہر احتجاج, نعرے بازی کرنا, اسی دن, کیونکہ پہلے بھی ماضی میں یہی دیکھا جب کوئی, وہ تو اسی وجہ سے ہوگا نا. دیکھیں نا, اگر یہ کوئی ہنگامہ رائی نہ کریں اور کوئی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تو لوگ آئیں گے, جن کو اجازت ملے گی وہ مل لیں گے, کچھ وہاں کھڑے رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے. وہاں پہ کوئی آدمی وہاں پہ کوئی اسلحہ بارود لے کے تو نہیں آتا کہ وہاں سے انہوں نے جیل سے چھڑا کے لے جانا ہے. جس سے یہی ہوا تھا کہ اجازت نہیں ملی تھی, لیکن وہ خود ہی بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے نہیں. پھر جیسے آپ نے کہا واپس چلے جاتے, دوسرے لوگ کر لیتے, ملاقات کر بھی لی. دیکھیں نا, اگر یہ رکاوٹ نہیں کریں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے. میں خود کئی دفعہ گیا ہوں اور بعض اوقات وہ ارینجمنٹ نہیں ہوا تو وکلاء وغیرہ بھی وہ اکثر جو ہیں جن کے نام نہیں آتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا رہا. یہ تو دانستہ طور کے اوپر یہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ہنگامہ ہو. یہ نہیں پتا کہ اس کا نقصان ہے بہت زیادہ. آج یہ سمجھنے کہ ہاں یہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے, کل کو کنٹرول میں نہیں رہے گا ان کے, پھر کیا کریں گے؟ ان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ یہ تو خود ایک واٹر ببل کے اوپر ہیں, ایک جھوٹ کے اوپر ایک حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جن ان الیکٹڈ بندوں کی پارلیمنٹ ہے, ان کو تو بلکہ احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے اندر جگہ بنائیں اپنی.
بلکہ عوام کے دلوں میں تو نفرت پیدا کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں نفرت اس ایسی حرکات سے. رائٹ اور انٹر پروونسز بھی پرابلم کریٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سندھ کے ساتھ الگ مسئلہ بن گیا. بلوچستان میں اور کے پی کے اندر جو ہے افغانستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ الگ مسئلہ بن رہا ہے. آج جو کانفرنس تھی منرلز کی اس میں تمام وزرائے اعلیٰ موجود تھے. نہیں موجود تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے. سو اپنے آپ کو الگ تو قومی دھارے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہاں تو ان کو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو انہوں نے بلایا بھی ہے کہ نہیں. ان کا بھی تو کوئی حال نہیں ہے نا. وہ شور مچا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں. بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اگر آپ نہیں افغان حکومت سے بات کر سکتے تو ہمیں بات کرنے دو. نہ ان کو بات کرنا دیتے ہیں نہ چاہتی تو وہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ It has to be the state's decision. It cannot be علی امین گنڈاپور's decision. وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں. He cannot dictate the state. آپ کے اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان پر ٹیررزم کرنے کے لیے. یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے. کوثر کاظمی صاحب, کیا ملاقاتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ ایک سموتھ طریقے سے ملاقات کرانے دیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ امریکن بزنس مین ملاقات کر لیں لیکن بہنیں ملاقات نہیں کریں گی. واٹ از گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. پریا, ایک طرف پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا اجلاس ہو رہا ہے جی, ایونٹ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی. جب آپ جلوس کی صورت میں جائیں گے ملاقات کرنے, اور بالکل بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے عمران خان کی بہنیں, اب تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے پالیسی بیان دینا شروع ہو گئے ساری مائنز اینڈ منرل کو لے کے کہ اس ایکٹ کو منجمد کر دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. تو اب بالکل مکمل طور پر وہ سیاسی خواتین ہیں. آپ اگر ملاقات کرنے جا رہی ہیں وہاں پہ ایک خاص جگہ کو اگر جو پولیس ہے انہوں نے بند کیا ہوا ہے, تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ کو اس پروسیجر کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا نظام زندگی متاثر کر دیں, جو ٹرانسپورٹ گزر رہی ہے روڈ سے اس کو بلاک کر دیں اور جتھا لے کے آپ کہیں جی ہم نے تو جانا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, حماد اظہر کے والد جو وہاں پہ موجود ہیں اور عمر ایوب ان کو روک رہے ہیں کہ نہ جائیں اس طرف. تو اس طرح کا ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے تو سرکاری املاک کی حفاظت کے لیے پولیس اپنا کام کرتی ہے. ابھی اویس صاحب نے کہہ دیا افغانستان کے حوالے سے, تو مت ڈرائیں عوام کو. ہماری ایک مضبوط پاک فوج ہے جنہوں نے در اندازی کے حوالے سے افغانستان کو شٹ اپ کال دی تھی کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم اندر آ کے اپنے ان دشمنوں کے عزائم کو کچلیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا. تو یہ اتنا کمزور فوج نہیں ہے کہ ہم افغانستان سے ڈرنا شروع ہو جائیں. ہم بالکل نہیں گھبراتے ان لوگوں سے, ان دشمنوں سے. ایک مضبوط فوج ہے پاک فوج, وہ ان کو جواب دینا جانتی ہے اور کئی بار جواب دے چکی ہے. امیگریشن کے حوالے سے پوری دنیا میں پالیسیز ہوتی ہیں. بریگزٹ کے بعد پورے یورپ کو جو لوگ وہاں پہ تھے ان کا انخلا آپ نے برطانیہ میں دیکھا. اب ٹرمپ آتے ہیں برطانیہ میں, تو یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. ہم نے ایک عرصہ ان کو یہاں پہ سنبھالا. اب مزید اگر نئی بوجھ برداشت کیا جاتا تو ہماری پالیسی ہے, ہم بالکل اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ کوئی ملک حملہ کر دے تو حملوں کا جواب دینا پاک فوج کو, ریاست پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. دوسرا آپ کہہ رہی ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں, ان حالات میں یہ نہ کریں. حالات بالکل اب درست سمت میں جا رہے ہیں, بالکل درست سمت میں. اشاریے جائے اکانومک ہو, معیشت ہو, دوسرے تمام معاملات ہمارے دن بدن بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ضرور بتائیے گا, وہ جو بزنس مین آئے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے جنہوں نے ملاقات کرائی آپ نے بانی پی ٹی آئی سے, اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کیسے اجازت دی آپ نے اس ملاقات کی؟ دیکھیں یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں فریہ. جہاں تک میرا نالج ہے میرے خیال میں اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسی پی ٹی آئی والے تو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو, جن کی ملاقات ہو گئی ہے وہ ایسے ہی کہے جا رہے ہیں ان کو برا بھلا. دیکھیں ان کے معاملات کتنے خراب ہیں کہ یہ ایک دوسرے پہ, انہوں نے تو ہمیں بھی چکرا کے رکھ دیا ہے بھائی. میاں نواز شریف پر جیل کے اندر ہوتے تھے, وہاں پہ فریہ جو لوگ جاتے تھے, وہاں پہ جو لوگ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, پی ایم ایل این کے بڑے نام کئی دفعہ ان کو دروازوں سے واپس بھیجا گیا کہ آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے. ایک کیمپ لگا ہوتا تھا کوٹ لکھپت کے باہر جس کے اندر ہر وقت 40-50-100 لوگ کہہ لیں, 200 لوگ کہہ لیں جو میاں صاحب سے محبت کرتے تھے, وہ ہمیشہ انہوں نے کیمپ لگا کے کوٹ لکھپت کے باہر کسی کو وہاں پہ پریشان نہیں کیا, وہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے. لیکن یہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ جب چاہیں چڑھ دوڑیں,
اور آپ کہیں جی کہ وہ کچھ صحافی بھی تھے جنہوں نے دروازے سے اندر جانے کی کوشش کی وہاں پہ اڈیلا جیل کے، ان کو بھی روکا گیا اور ایک خبر بنانے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ گرفتاریوں کے حوالے سے جعلی انقلابی ڈرامہ کیا گیا. کھڑی پولیس وین میں سوار ہو کے باہر کھڑے ہو کے جھوٹے انقلابی نعرے لگائے گئے. اب تو ہمیں ان کی یہ ویڈیوز دیکھ کے ہنسی آتی ہے. یار پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر رہی. ان کے بڑے بڑے نام خود پولیس وین میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے آج پورے پاکستان نے دیکھا. تو ان کا ایک جھوٹا انقلاب ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے جی؟ مراد سعید کے ایک میسج کی وجہ سے اب تحریک انصاف میں ایک نئی روح آ گئی ہے. بھائی ان کی بہادری ہم نے دیکھی ہے. ان کی بہادری کے قصوں پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. بڑی انتھک محنت ہے لیکن ان برقوں سے کچھ نہیں ہونا. یہ بتا دیں آپ نے کہا کہ غلط خبریں آ رہی ہیں. کل ایک جو خبر آئی، مجھے پھر بریک پہ جانا ہے، کہ پنجاب کے ایوان وزیر اعلیٰ میں میاں نواز شریف کے لیے الگ سے آفس بنایا جا رہا ہے. یہ خبر ٹھیک ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف بالکل جاتی عمرہ میں بیٹھ کے وفاق اور پنجاب دونوں کی گائیڈنس بالکل وہ کر رہے ہیں. دونوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، خواہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا وزیر اعظم پاکستان. ان کی مشاورت سے معاملات ہو رہے ہیں. انہیں کسی دفتر کی ضرورت نہیں. کتنے لوگ کوشش کر چکے ہیں، وہ خاموش ہیں. دیکھیں ابھی نہیں فریہ کس ایم پی ایس، اب بھی مختلف ڈسٹرکٹ سے ایم پی ایس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. آج وہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک ملاقات جاتی عمرہ میں ہوتی ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ اب ایک پرسپشن ملاقات کی نہیں ہو سکی ملاقات. فریہ مجھے 10 سیکنڈ دیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی جو مریم نواز ہے نا وہ عکس نواز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو صلاحیتوں کے ساتھ آگے کیا. یہ بڑی شائرانہ بات ہے. نہیں ہے یہ ایسا ہم آفیشلی کیسے ڈٹرمن کریں؟ دیکھیں آفیشل ڈیکورم ہوتا ہے. آفیشلی آپ کو نظر آنا چاہیے. میاں صاحب بالکل ملاقاتیں. مجھے تو اپنی پارٹی کے چند لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں میاں نواز شریف خاموش ہیں. بھائی میاں نواز شریف مریم نواز پہ میں بولتے ہوئے پورے پاکستان کو نظر آتے ہیں. مریم نواز جو پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے، ان کے انیشیٹو دیکھ لیں. ان میں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عکس نواز سے گزارا کر لیں، اصل نواز نہیں آ رہے، بس عکس نواز سے گزارا کریں. اب نہیں، عکس نواز جو ہیں وہ بالکل ان کی مکمل رہنمائی کے ساتھ میاں نواز شریف کی شکل ہی دیکھیں آپ ان میں، اور وہ بالکل خاموش نہیں ہے. میں نے پھر کہا کہ مجھے اپنے پارٹی کے لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو میاں نواز شریف کی خاموشی کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یار بالکل خاموش نہیں ہے میاں نواز شریف. ہر طرف میاں نواز شریف کی آواز کی گونج ہے. عوام کو یوٹیلیٹی بلوں میں ریلیف ہو یا اپنی چھت اپنا گھر ہو یا دیگر منصوبے پنجاب میں، ان سب کے پیچھے میاں نواز شریف ہے. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. we'll take a break and we will be right back. And welcome back. عمران اسماعیل صاحب، آپ کی جو ٹویٹ ہے، آپ نے کہا those criticizing this initiative are often the same people who don't want to see Imran Khan back in action because it threatens their interests. آپ نے یہ بھی کہا کہ many self-proclaimed journalists running propaganda-driven YouTube channels have built their businesses on political instability. تھوڑے سے نام لیں، کون سے لوگ ہیں یہ؟ فریب بہت سارے ہیں. آپ کو یہ میجر عادل راجہ، حیدر مہندی، اور آپ کو پی ٹی آئی کے بھی ایسے بڑے معصوم لوگ ملیں گے جو میجر عادل راجہ کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو. حالانکہ نہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ ہے، نہ اس کا کوئی تحریک انصاف سے کوئی محبت کا واسطہ ہے، نہ اس کو عمران خان کی رہائی سے کوئی واسطہ ہے. وہ تو پیسے منڈ رہا ہے، وہ بنا رہے ہیں پیسے. وہ ہر وقت پیسے مانگتے ہیں، جی مجھے کیسے لڑنے پاکستان میں، اس کے لیے پیسے جمع کرا دیں، مجھے یہ کرنا ہے اس کے لیے پیسے جمع کرا دیں، اور سبسکرپشن علیحدہ آ رہی ہے. یہ ایک اکانومی بن گئی ہے کہ صبح اٹھیں، ایک آپ اپنا یوٹیوب چینل لانچ کریں، اس کے اوپر صبح اٹھیں جا کے آپ کے خیال سے ایک آفیشیلی ڈیٹیچمنٹ کا بیان آنا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. یا تو پی ٹی آئی کی یہ پالیسی ہو نا کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں، یا عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ہم تو سیاسی جماعت ہے نا، ہم نے سیاست کرنی ہے. ہماری لڑائی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے، ہماری لڑائی پی ایم ایل این سے ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی سے ہو سکتی ہے، ایم کے ایم سے ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے ہماری. عمران خان صاحب خود کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ خود اظہار کر چکے ہیں. یہ پیچھے سے اس کو اور ڈسٹینس بڑھا دیتے ہیں، اور ڈسٹینس بڑھا دیتے ہیں. جیل میں تو عمران خان ہے، یہ تو جیل میں نہیں ہے، یہ تو موجے مار ہے. آج جو فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی میں سب کو سب کچھ مل رہا ہے، صرف بانی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا، وہ اپنے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکلات میں ہیں، which means کہ مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی یا بانی پی ٹی آئی کی.
دیکھیں مشکلات تو دیکھیں، ایک تو وہ غالب کا شعر ہے نا، مشکلیں پڑی مجھ پر اتنی کہ آسان ہو گئی. تو عمران خان کو تو عادت ہو گئی ہے وہاں پہ جیل میں رہنے کی. شروع میں مشکلات ہوئی ہوں گی ان کو ایڈجسٹ کرنے میں، لیکن اب اس کو عادت ہو گئی. یعنی ہی از اے فائٹر، وہ ہی از فائٹنگ اٹ آؤٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اپنے ملک میں بہتری کے لیے، ابھی یہ کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ جی 200-250 لوگ جو ہیں وہ کیمپ ڈال کے باہر بیٹھے تھے اڈیالہ کے، ان کو تو کسی نے نہیں اریسٹ کیا، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. یہاں عمران خان کی بہن جن کو لیڈر بنانے کا ذمہ پی ایم ایل این نے لے ہی لیا ہے اور یہ بنائے رہے ہیں لیڈر، اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کو کوئی لیڈرشپ نہیں مل رہی تھی تو پی ایم ایل این نے کہا کہ چلو ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، ہم علیمہ خان کو لیڈر بنا دیتے ہیں. تو علیمہ خان جو ہے اس وقت شی از لیڈنگ، آئی کین سی ایمرجنگ لیڈر ان علیمہ خان. کہ وہ تو حالانکہ وہ کبھی بھی ان کا سیاست میں شوق نہیں رہا ان کا، لیکن اب وہ لیڈرشپ کی طرف جا رہی ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی بہتر لیڈر ہیں؟ کوثر کاظمی صاحب کہتے ہیں بشرا بی بی کو کیسے آپ بھول گئے ہیں؟ بشرا بی بی بھی لیڈر بن سکتی ہیں، لیکن ایک بات میری سنیں، یہ سارا کچھ صرف عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ہو رہا ہے. جو عمران خان کی پرسنالٹی ہے وہ تو انہوں میں سے کسی کی ساروں کو ملا کے بھی ایک ڈبے میں ڈال کے نکالے نا تو وہ عمران خان کے برابر نہیں پہنچتے. آج عمران خان پاکستان کی بلا شبہ سب سے زیادہ مقبول سیاسی لیڈر عمران خان ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ فارم 47 کے اوپر سارے جا کے بیٹھے ہوئے اتنے فریجائل ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز سے ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ علیمہ خان نے کہہ دیا کہ میں دھرنا دے دوں گی تو ہائے ہائے وہاں پہ کنٹینر لگا دو، پولیس پہنچا دو. بھئی اگر آپ کو اپنے جو وہ تھا منرل کا سیمینار تھا اس کا اتنا خیال تھا تو علیمہ خان کو ملنے دیتے اندر، کوئی بلوا نہیں ہونا تھا. پاکستان کا سیمینار تھا، ویسے ان کا اپنا نہیں تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو منرل کا سیمینار تھا اگر اس کا اتنا خیال تھا تو علیمہ خان کو جانے دیتے اندر. کون سا اڈیالہ جیل کے باہر سیمینار ہو رہا تھا کہ وہاں؟ یہ تو وہی بات ہے جو احمد اویس صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بٹ اف آئی کم ٹو یو احمد اویس صاحب، سپریم کورٹ نے آج متعلقہ عدالتوں میں 9 مئی کیسز کا فیصلہ کہا ہے کہ 4 ماہ کے اندر کر دیا جائے. ایز اے لائر آپ نے ان کیسز کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا 4 ماہ بعد آپ کی اہم لیڈرشپ مزید جیل میں ہوگی؟ دیکھیے وہ جیل میں ہوگی یا نہیں ہوگی، سوال یہ ہے کہ آج 2.25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. یہ لوگ جو ہیں کوئی ان کا ابھی تک ٹرائل کسی کا شروع نہیں ہوا، کسی کا مکمل نہیں ہوا اور وہ جیل میں ہے. یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا ضابطہ ہے اور یہ کون سی آئینی حکومت ہے کہ جہاں پہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس کو اس طرح سے پاؤں تلے جو ہے وہ رندیل دیا جائے؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ پیچھے انگلینڈ کے اندر یو کے میں ہنگامہ ہوا تھا، انہوں نے اس کی فوٹیج لی، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ عدالت لگائی جو دن صبح اور شام رات کو بھی عدالت کام کرتی تھی اور صبح بھی کام کرتی تھی. وہ کورٹس نے بیٹھ کے دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر انہوں نے جن کو سزائیں دینی تھی، جن کو بری کرنا تھا، کر کے فارغ ہو گئے. آپ بغیر کسی سزا کے ایک دن کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. یہ بیچارے جو ہے 2-2 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. 9 مئی کا واقعہ 9 مئی کے واقعہ کی حقیقت کہ خوف کی وجہ سے ٹرائل ہی مکمل نہیں کر رہے ہیں. فواد چودھری نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ موجودہ لیڈرشپ 9 مئی کیسز میں سپریم کورٹ نہیں آ رہی، اور اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ چاہتی ہے کہ 9 مئی میں سزا ہو جائے دیگر رہنماؤں کو بھی اور بانی پی ٹی آئی کو بھی، ورنہ اٹس این آپشن جو کہ اویل نہیں کیا جا رہا. فواد چودھری کے دیکھیں ان کی بات یہ کریڈیبلٹی تو نہیں ہو سکتی نا، جب پی ٹی آئی میں سو فار تو وہ نہیں رہے. But is this an option? کیا سپریم کورٹ جانا آپشن ہے as a legal person I'm asking you? ہاں سپریم کورٹ جو ہے جانا تو ساری آپشن دیکھیں نا، جو عدالت کی جو آپشن ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں وہ تو ضرور کرنی چاہیے. تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ What do you think? کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرائل وہاں تو ٹرائل کو شروع اس طریقے سے کیا کو ڈیلے ہو رہا ہے. سوال تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اور سپریم کورٹ کو جو 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی اپنی حیثیت کیا رہ گئی ہے. سپریم کورٹ کے پورے جج صاحبان نے بیٹھ کے فل کورٹ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ دیا 12 جولائی کا، وہ فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ خاموش ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ایگزیکٹو کو اتنا پاورفل بنا دیا گیا کہ اسے جی کیا فرمایا آپ؟ اٹ مینس کہ بس ادھر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کو، بیکاز یو آر سیئنگ کہ اٹس ارریلیونٹ ناؤ.
नहीं, इरेलीवेंट तो बात, जाना तो होगा ही, हमारे पर फोरम और कोई नहीं है, जाएंगे तो सही, लेकिन जो हकीकत सामने है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है कि आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से केस किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएंगे, कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट अटेंड करेगा, और फुल कोर्ट का बुलाने का मजाज जो है वो कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त जो है वो अभी तक वो एक इन लिम्बो हैं, जिनका कोई अभी तक फैसला नहीं हो सका, और जुडिशरी का जो एक पिलर है वो इतना कमजोर होकर उसको गिराया जा रहा है। तो ये रूल ऑफ लॉ को अगर आप रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दोगे और वहां पे डिस्पोटिज्म ले आएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना, फिर तो आइन को तो आपने रोल बैक कर दिया, खत्म कर दिया उसको। राइट, कौसर काज़मी साहब, ये जो बात की है, राइट, अहमद अवैस साहब ने कि आइन को रोल बैक कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को इररिलेवेंट कर दिया है, ये अब एक जनरल तासुर आपके क्रिटिक्स की तरफ से बन रहा है। हाउ डू यू एड्रेस दैट? और सियासी लेवल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीडीएम इत्तेहाद अब भी कायम है और मैं अब भी उसका सदर हूँ, लेकिन इलेक्शन में धांधली के बायस पीडीएम का सदर अपोजिशन में है और पीडीएम की बाकी जमातें हुकूमत में बैठी हैं। सो आर यू स्टिल पार्ट ऑफ पीडीएम देन? देखें फरिया, सबसे पहले मेरे भाई ओवैस ने हवाला दिया बरतानिया का। बरतानिया का अगर तर्ज अमल अपनाया जाता तो फिर इनको ज़्यादा तकलीफ होनी थी। जहाँ पे 12 साल के बच्चे को घर का दरवाज़ा तोड़ के, जो कि वहाँ पे इन्वॉल्व थे दंगों में, उठाया जाता है। 12 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 24 घंटे में अदालतें बनती हैं और सजाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे बरतानिया की खुशकिस्मती है कि वहाँ पे कोई उनका यूट्यूबर नहीं बैठा हुआ जो रियासत पे डिजिटल दहशतगर्दी वाला हमला कर दे, ना कोई उनके कैपिटल में बैठा कोई टॉक शो में इंसानी हकूक का रोना शुरू कर दे। तो बरतानिया इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत है। यहाँ पे मसला ये होता है कि सजाएं देने से पहले जिन लोगों को छोड़ा गया, आज भी उनकी जुबान चेक कर लें, जो रियासती इदारों के खिलाफ जो कि साने 9 मई में इन्वॉल्व थे, जब उनको छोड़ा जाता है तो उनकी जुबान आज भी चेक करें, जो सोशल मीडिया की रोजाना की बुनियाद पे जीनत बनती है। तो अदालतें बिल्कुल अपना काम कर रही हैं तमाम तर शवाहिद के साथ। हाँ, पहले वाली सहूलतकारी नहीं है। शायद ओवैस साहब को वो याद आती है, गुड टू सी यू, और वो साने 9 मई के लोगों जिनको पेश किया गया था इदारों ने पकड़ के, जियो फेंसिंग से, फोन ट्रैक, हर तरीके से तमाम तर सबूतों के बावजूद तो उनको बल्क में वहां से छोड़ दिया गया। तो वो मसाइल बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब उसके दूरदराज नताइज आना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि अब कोई बच पाएगा। मौलाना साहब की बात ये बता दें काज़मी साहब, इज दिस व्हाट्स गोइंग टू हैपन? बिल्कुल होंगी। जीएचक्यू हमले का भी इंशाल्लाह बड़ा जल्द फैसला आएगा। जिन लोगों ने जीएचक्यू पे चढ़ाई की थी, जो उसमें खवातीनों हजरात इन्वॉल्व थे, जो बिल्कुल उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम तर सबूत सारी कौम ने देखे हैं, वो बिल्कुल उस पे बड़ा जल्दी फैसला आएगा और वो लटकती तलवार जो है ना वो कायम दायम है। दूसरा, आपने मौलाना साहब के हवाले से बात की। देखें, पीडीएम के हवाले से जब कयाम हुआ था पीडीएम का, तो मियां नवाज शरीफ की एक बात याद करवा दूं आपको। उनका ये ख्वाहिश भी थी, मुतालबा भी था, और वो पेश भी किया गया था जब लंदन में पीडीएम का एक इजलास हुआ था, मैं भी वहां पे बैठा हुआ था, कि इसको देर पा होना चाहिए, यानी आइंदा 5, 10, 15 साल तक ये पीडीएम का सिलसिला चलता रहना चाहिए। ये हमारी जमहूरी इक़्तिदार के लिए बहुत बेहतर होगा। मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौलाना अगर एहतजाज भी करते हैं तो बड़ा पीसफुल होता है, रियासत को उससे कोई मसला नहीं होता। आपने देखा कि एक बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ आम आदमी को मुतासर नहीं किया जाता। जितने भी वहां से गुजर अफराद या बाकी जो ट्रांसपोर्ट या मुझे लग रहा है कि ये जरा मोहब्बतें दोबारा जाग रही है JUIF और PMLN की। आपकी स्टेटमेंट तो लग रहा है वो कभी खत्म नहीं हुई। मियां साहब के जो ताल्लुकात हैं, फरिया जो मियां साहब के ताल्लुकात मौलाना साहब से हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मौलाना इनको अपने दर पे बार बार इसलिए बुलाते हैं कि इनके कल्ट में मुब्तला जो एक मखसूस तबका है उसको बताया जाए कि मौलाना के नाम बगाड़ने वाले, उन पे इल्जामात, उन पे बोतान लगाने वाले किस तरह बार बार सर आप भी बुला ले, नाम तो आप लोगों के भी बगाड़े थे, PMLN भी बुला ले, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, व्हाई डोंट यू डू दैट? ये जमहूरी जमातों को साथ ही मिलके नहीं, जब भी मसला होता है आपने देखा नहीं कि कायद PMLN मियां नवाज शरीफ खुद चल के बारहा गए उनके घर, जब दोनों और मौलाना साहब जाती उम्रा जाते हैं, जब भी मुलाकात करनी होती है तो मिल बैठ के उनके साथ मामलात हल करना। ठीक है, राइट। लास्ट क्वेश्चन टू यू, लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ तो आप लोगों को तस्लीम नहीं करेगी अभी फिलहाल, तो नहीं लग रहा ऐसा, तो क्या फिर कोई अपनी नई जमात बनाएंगे?
نہیں جی، کوئی نئی جماعت نہیں بنائیں گے. ہماری سیاست ہے ہی تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے. ہم نے کہاں جانا ہے؟ کوئی نئی جماعت نہیں بن رہی. ہم عمران خان کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پھر خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو واپس لینا چاہتے ہیں، کس کو نہیں لینا چاہتے. یہ ان کی ماں پر ہے. ہماری سائڈ کی سٹوری ابھی خان صاحب تک پہنچی نہیں، سنیں گے اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کریں. لیکن بڑا مسئلہ اس وقت عمران اسماعیل کی پی ٹی آئی میں واپسی نہیں ہے. بڑا مسئلہ عمران خان کی رہائی ہے، اور عمران خان کی رہائی سے منسلک ہے پاکستان میں جمہوری استحکام. اور جمہوری استحکام کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ کی میں ایک بات کو انڈورس کرتا چلوں، جو آپ نے افغانستان کے لیے افغان پالیسی کے اوپر پاکستان کی بات کی، میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں کہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، اور اسٹیٹ کا فیصلہ درست ہے کہ اگر وہ پاکستان کو بچانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کم کرنے کے لیے ہمیں یہ اقدام کرنا ہے تو کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کا. میں حکومت کا فیصلہ جان بوجھ کے لفظ استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ حکومت کے پاس تو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور بالکل ٹھیک فیصلہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جو اقدام کرنا پڑے گا ہم کریں. Right. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. We'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. پاکستان کے پاس اربوں ڈالرز مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان ذخائر کی دریافت پر مناسب کام نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا پوٹینشیل ویسے ایکسپلور نہیں کر سکے تھے ماضی میں. آج اسلام آباد میں 2 روزہ منرل انویسٹمنٹ فورم منعقد ہوا. فورم سے وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر اہم شخصیات نے خطاب کیا. فورم میں نیشنل ریسورسز لمیٹڈ نے چاغی بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے. اعلان کے مطابق NRL اب تک 13 ڈائمنڈ ڈرل ہولز مکمل کر چکے ہیں. تمام ڈرل ہولز میں معدنیات کے ذخائر کا پتہ چلا ہے. ابتدائی 6 ڈرل ہولز کی تجزیاتی نتائج سے زمین کی سطح کے قریب مضبوط معدنیاتی زونز کی تصدیق ہوئی ہے. ڈرل ہولز میں تانبا 0.23% سے 0.48%، سونا 0.9% گرام فی ٹن سے 0.14 گرام فی ٹن، اور چاندی 1.30 گرام فی ٹن سے 6.21 گرام فی ٹن تک موجود ہے. فورم سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی عوام کے پیروں تلے معدنی ذخائر اور ہاتھوں میں مہارت ہے. ایسے میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ پاکستان معدنی معیشت میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے. ہم بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں. پاکستان کی معدنیات کی دولت کو اخذ کرنے کے لیے انجینئرز، جیولوجسٹ، آپریٹرز اور بہت سے ماہر کارکنان درکار ہیں. ہم اس شعبے کی ترقی کے لیے طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھی بھیج رہے ہیں. اس وقت بلوچستان کے 27 طلباء زامبیا اور ارجنٹینا میں منرل ایکسپلوریشن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں. ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے. مل کر کام کرنے سے کا معدنی شعبہ اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دے سکتا ہے. فورم سے خطاب میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں. پاکستانی معدنی وسائل کے استعمال سے IMF کو خیر بات بھی کہا جا سکتا ہے. ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہارون شریف صاحب، آج پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز ہوا، کل بھی یہ جاری رہے گا. اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ملکوں سے لوگ بھی آئے ہیں. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس؟ یہ جو فائنڈنگز ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، یہ کتنی آپٹمسٹک ہیں؟ جی فریہ، بہت شکریہ. دیکھیے، یہ ایک کنٹینویشن ہے. 3 سال پہلے بھی ایک سمٹ ہوا تھا. پاکستان نے اپنی ترجیح دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے پاس بہت انڈومنٹس ہیں معدنیات کی شکل میں، تو ہمارے ساتھ شرکت آپ کیجئے اور اس کو ایکسپلور کیجئے. تو اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنا اور نئے سیکٹرز کو کھولنا ایک خوش آئند اور اچھی بات ہے، اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اس کو اگر ہول آف دا گورنمنٹ سپورٹ ہے تو اور بھی اچھی بات ہے. جہاں تک اس کے اوپر اس کو اوور پولیٹیکلی پبلسائز کرنا غلط بات ہے، میں اس کے اوپر بالکل صاف بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جو مٹیریلائز ہوتے ہیں نئے سیکٹر اس طرح کے، خاص طور پہ اس کو ہم اکنامکس کی زبان میں ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں، جو زمین کے نیچے سے چیزیں نکالتے ہیں. یہ بھی انویسٹمنٹ لیڈ ویری لانگ ٹرم اس کا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے پہلے بہت سا ریسرچ اور رسک کیپٹل ڈالنا پڑتا ہے.
تو اس کے بعد تو یہ ایک لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ہم پاسٹ میں اپنی انڈومنٹ چاہے ہماری لوکیشن ہو, چاہے ہمارے لوگ ہوں, مارکیٹ ہمارے منرلز ہوں, ان کو ہم لیوریج نہیں کر پائے. تو اگر اس طرف ایک توجہ دی جا رہی ہے تو اچھی ہے, لیکن a word of caution not to oversell it. Right. آپ نے کہا کہ let's not be too excited about it. لیکن ایک محتاط ایسٹیمیٹ سے منرلز اینڈ مائنز کے شعبے میں کتنی سرمایہ کاری آ سکتی ہے؟ جی اس میں آپ اس کے 3-4 سٹیپس ہیں. دیکھیے نا, جو میں نے عرض کیا, پہلا چیز تو یہ ہے کہ ورلڈ کلاس جو جیولوجیکل سرویز کرتے ہیں لوگ اور کمپنیز ہیں, جو ہم شور آلریڈی پچھلے 1-2 سال سے ایکسپلور کر رہے ہیں, وہ اس کا ایک 2-3 سینیریوز پوٹینشیل نکالتے ہیں کہ ہمارا نیچے پوٹینشیل ہے کتنا. اس سارے پروسیس کے لیے پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے حکومت کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ اس کے بلاکس کو کس طرح لیز آؤٹ کرتے ہیں, کس قیمت پر کرتے ہیں, اور کس طرح کی لوکل پارٹنرشپ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ وہاں کی مقامی آبادی کو اس کا اونرشپ کا سینس آئے. یہ سٹیپ 1 ہے. جب یہ سٹیپ 1 ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کمپنیز ہیں وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہیں پراپر, تاکہ وہ اس کی ایکسٹریکشن اور اس کی پروسیسنگ کے اندر آئے. اور جب ہم پروسیسنگ کرتے ہیں تو آپ پرزیوم کہ جتنے منرلز ہیں زیادہ تر ہم اس کا ایکسپورٹ کا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارا جو سیاسی کوآرڈینیشن ہے پروونس اور فیڈریشن کی, وہ ایک وائٹل چیز ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشن وہاں کے لوگوں سے, اور جو خدشات ہیں ری لوکیشن کے, بہت سی انٹرنیشنل کمپنیاں ان خدشات کی وجہ سے کوشش اپروچ لیتی ہیں. تیسرا ہمیں کیئرفلی دیکھنا ہے کہ جیو پالیٹکس کے اندر یہ کیسے آتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان ریسورسز کی لانگ ٹرم پوزیشنز گلوبلی لینا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا ان کے اوپر انفلوئنس رہے. اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ کیا آئے گا, چین پہ کیا آئے گا. سعودیز جو ہیں ان کو انٹرسٹ ہے, معدن ان کی بہت بڑی کمپنی ہے. جب میں چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا, انہوں نے میرے سے 3-4 دفعہ ریکوڈک سمیت ہم نے شروع کیا تھا. دلچسپی معدنیات میں ہیں, بہت ہیں. تو دیر آر ریجنل پلیئرز. اب اس کی ایک سیاست بھی ہے, آپ سمجھتی ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو, لیکن فنڈامنٹل از کہ لوگوں کو کنونس کرنا, اور ہمیں اس کو سیاسی طور پہ اور پالیسی کے لیول پہ سٹیبلٹی کی انویسٹر کو انڈیکیشن دینا. کتنا آ سکتا ہے حکومت کو بلینز آف ڈالرز اناؤنس کرنا اچھا لگتا ہے. میرے حساب سے اینی سکسیسفل ٹرانزیکشن جو ایک فورسیبل فیوچر میں شروع ہو سکے, بھلے $500 ملین کی ہو, وہ پاکستان کی خود سکسیس کی آگے ایمبیسڈر بنتی ہے. رائٹ, انٹرسٹنگ. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک پر اضافی ٹیرف لگانے کے اعلان سے دنیا تجارتی جنگ کا شکار ہو چکی ہے. یہ تجارتی جنگ پوری دنیا کو ایک بار پھر کساد بازاری کی جانب لے کر جا سکتی ہے. امریکی صدر کے اعلان کے اثرات امریکی اسٹاک مارکیٹ سمیت دنیا بھر کی مارکیٹس پر انتہائی منفی نظر آئے. دنیا کے کئی ممالک نے ٹیرف لگانے پر امریکہ سے بات چیت کا اندیا دیا ہے, لیکن چائنا نے امریکہ کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان کیا ہے. دنیا کے مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنا جو موقف پیش کیا ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے. ڈاکٹر خاقان نجیب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہ جو سچویشن ہے, پاکستان سمیت دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس گراوٹ کا شکار ہوئی, یہ کس طرف نظر آ رہی ہے سچویشن جاتی ہوئی؟ دیکھیے, ایک انسرٹنٹی کی فضا ہے اس وقت, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اور ٹریڈ کی جو ساری نیگوشیشن ہے یا سارا جو اجرا ہوا ہے, اس سے جو یو ایس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ٹریڈ کے گیپس ہیں ان کے, یعنی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں, کچھ کمائی کی کہ ان کا جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو سنبھالا جا سکے. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ یو ایس اتھارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ بہت آف شورنگ ہو گئی ہے اس کو واپس جابس کریٹ کرنے کے لیے یو ایس میں لایا جا سکے. سو اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو انسرٹنٹی کی فضا کب تک چلتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے, جو انویسٹر ہے, جو ڈے ٹریڈر ہے, جس نے بورو کر کے انویسٹ کیا ہوا ہے, وہ سب, انفیکٹ جو لانگ ٹرم ٹریڈر بھی ہے وہ بھی جو مارکیٹ جو ہے اس میں سیل کر دیتا ہے. ابھی جب تک کلیئرٹی نہیں آ جاتی, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیشنز کے ساتھ ان کی ایک ریسیپروکل ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, کہیں ریٹیلیٹری ٹیرفس آ سکتے ہیں.
اسی تنازل میں آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ جو مارکیٹس چونکہ اکراس دا ورلڈ مارکیٹس تو ایکچولی فرائیڈے کو ہی گر گئی تھی. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایٹ دا بیک آف میکرو اسٹیبلٹی, یعنی کہ جو ملک میں آئی تھی, پھر IMF کا پروگرام انگیجمنٹ ہوئی, پھر تیسری بات ابھی الیکٹرسٹی کے ٹیرفس ایڈجسٹ ہوئے. سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی مارکیٹ ہیڈ رن کوائٹ اے بٹ فرام دا ویری لوز آف کہاں ڈیفالٹ لیولز کی گفتگو ہو رہی تھی. اب آنے والے دنوں میں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان اتھارٹیز کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں ساری چیزوں پہ, کیا نیگوشیشنز ہوتی ہیں, پاکستان کا 29 کا جو ٹیرف ہے وہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے, اور گلوبلی یہ جو ریسیشن کے فیئرز ہیں یا گروتھ ایٹ لیسٹ سلو ہونے کے فیئرز ہیں, ان کو اوور کم کیسے کیا جاتا ہے, اور یہ ٹائم فریم کیا ہے. 9 کو آپ کو پتا ہے ان سارے ٹیرفز کا اجرا ہونا ہے, کیا اجرا ہو جائے گا یا کچھ کنسیشنز جو ہیں وہ ملکوں کو مل جائیں گے. سو آئی تھنک یہ ایک اوور آل تنازل ہے جس میں اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. رائٹ. ہارون صاحب, ہم نے دیکھا کہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس حوالے سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پہلے ذرا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. سو بیسکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیرف سے معیشت کو خطرہ ضرور ہے لیکن کاساد بازاری کا خطرہ نہیں ہے. وہی آپ والی بات کہ کوشش رہیں, کوشن ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی, کرسٹینا میری فارمر کولیگ بھی ہیں, انڈرسٹینڈ ویئر شی از کمنگ فرام. دیکھیے بات اس وقت کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. میسج چلا گیا ہے کہ میں جو ٹریڈ لبرلائزیشن کی ایک رجیم 30-40 سال سے چل رہی تھی, گلوبل ویلیو چینز چل رہی تھی کہ جی آپ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بیس کے اوپر چیزیں بنائیے اور ٹریڈ کو لبرلائز کیجئے. ایک ملٹی لیٹرل سسٹم تھا جو ٹریڈ کے ٹیرفز کو متعین کرتا ہے WTO کے اندر, اس سب کو ڈسبینڈ کر دیا گیا. اب یہ ایک حقیقت ہے, اور کہ امریکہ کے اندر انہوں نے ایک اکنامک ایمرجنسی کا سہارا لے کے کہ جی باہر کے ملک ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہمیں ریسیپروسٹی چاہیے, اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے یہ رکھ دیا. پاکستان کا بائی دا وے انہوں نے راؤنڈ آف کر دیا, 29% کی بجائے 30 کر دیا. اب صورتحال اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک جس کی 15% ایکسپورٹ سب سے بڑی دنیا کی کنزیومر مارکیٹ امریکہ کو جاتی ہے, ہمارے لیے تو یہ بڑا سیریس چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹ وہاں پر ڈیمانڈ کمپریس ہوگی, چیزیں مہنگی ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹ نیچے جائے گی, تو اس کو کیسے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. امریکہ کے لیے $5 ارب کوئی بڑی رقم نہیں ہے, کیونکہ وہ جو مین ہٹ کر رہے ہیں وہ تو چائنا کو ہٹ کر رہے ہیں, یا $326 ارب کی ایکسپورٹ آتی ہے امریکہ میں, یا امریکہ امپورٹ کرتا ہے, یا ویتنام ہے, جو انڈیا بھی 90 ارب ہے, بہت بڑا نہیں ہے لیکن ہم سے بہت بڑا ہے. تو یہ وہاں یہ جو مارکیٹس, فائنینشیل مارکیٹس ریئیکٹ کر رہی ہیں, وہ ایک چین ہے پورا کہ جو کنٹریز ایکسپینسنگ کی ہوئی تھی, قرضے لیے ہوئے تھے, شپنگ کی پیمنٹس کی ہوئی تھی, جب وہ ٹھیکے رکیں گے کانٹریکٹس تو اس کا امپیکٹ آئے گا. فار انسٹنس جو ویتنام ہے وہ 29.4% ان کی ایکسپورٹ US پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو انہوں نے تو فوراً کہا کہ جی آپ ہماری طرف سے ٹیرف ہم 0 کر دیتے ہیں, بٹ پلیز اس کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر لیجئے. میری پاکستان کو رائے یہ ہے, ہم چھوٹے ہیں, ہمیں چاہیے کہ 1-2 ملکوں سے, بڑوں سے, چین سے, EU سے بات کریں اور اس کے تھرو ایک اپنی ویلیو پروپوزیشن ٹیبل پہ رکھیں تاکہ ہمیں شارٹ ٹرم ڈیمیج نہ ہو. لیکن فریا اس وقت پوری دنیا میں زیادہ تر دنیا کے ممالک کو ایڈوائز کرتا ہوں ایک چیز پہ, there is a term which has come آج کی دنیا میں کہ ہم نے اپنا انویسٹمنٹس اور کاروبار کو ڈی رسک کیسے کرنا ہے. رسکس بڑھ گئے ہیں بہت. اب ڈی رسکنگ, یہ جو ٹریڈ کی رجیم ہے اس کے اندر 2 ہی طریقے ہیں. ایک, آپ اپنی کمپیٹیٹیو اور پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. 2, آپ ڈیورسیفائی کریں, منڈیاں ڈھونڈیے نہیں, 1 یا 2 ممالک پہ انحصار نہ کریں. یہ ایک میڈیم ٹرم کے لیے پاکستان کو آئی تھنک ارجنٹلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ہے بہت چیزیں بھی کم بناتے ہیں اور ہماری جو بائرز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں. اب امریکہ نے انڈیا کو تو اوپنلی مودی صاحب سے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اتنی چیزیں بیچ رہے ہیں اور آپ اپنے ہتھیار اور باقی چیزیں رشیا سے خریدتے ہیں, تو دیٹس ناٹ فیئر. آپ یہاں ہماری گاڑیاں اور چیزیں یہاں سے خریدیے. میں ایک سوال ریز کرتا ہوں کہ اگر کل کو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا چین کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹریڈ کا سرپلس نہیں ہے بلکہ ڈیفیسٹ ہے, تو آپ چین سے کم چیزیں ہم سے زیادہ لیں, ہمارے لیے پھر سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام جنٹلمین. یہ ہمارے لیے آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ